गवर्नर कि आपने ये जो सर्टिफिकेट पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट आज लॉन्च किया, मैं ये समझता थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, टाइमिंग अल्लाह के हाथ में होती है, शायद इसी में कोई बेहतरी हो। ये स्पेसिफिकली ओवरसीज पाकिस्तानीज, कोशिश ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज इसमें शिरकत करें और एक ऐसा एक प्रोडक्ट आपने दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानीज इसमें से नफ़ा भी कमा सकते हैं और उसी नफ़ा कमाते कमाते अपने मुल्क की भी मदद कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा आइडिया था और मैं वैसे ये समझता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो नफ़ा था वो रुपए में भी ले सकते थे, लेकिन आपने उनको डॉलर्स की भी ऑप्शन दे दी। वैसे मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहूँगा कि रुपए लेना, डॉलर्स ना लेना जो नफ़ा है। पहले मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर बात करूं, क्योंकि मैं बहुत देर मैं भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूं। कैसे रहा हूं? यूनिवर्सिटी के बाद मैं इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेली कोई 18 साल, तो 18 साल जो मेरी गर्मियां थी वो इंग्लैंड में थी, वहां प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था। और फिर जब टूर भी करता था पाकिस्तान टीम से, तो जिधर भी मैं दुनिया में जाता था वहां ओवरसीज पाकिस्तानी से वास्ता पड़ता था। तो उन्होंने मैंने क्या चीज देखी? सबसे ज्यादा मैंने ये चीज देखी कि उनको अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत थी और उनको मुल्क की कदर बढ़ती जाती थी। जितनी देर वो बाहर रहते थे उतना वो अपना मुल्क को याद करते थे। कई जगह मैंने देखा कि मजबूरी में लोग बाहर गए इसलिए कि यहां रोजगार नहीं था, और वहां पर जाके उन्होंने नौकरियां की, 2-2, 3-3 शिफ्ट्स लगाई, बहुत मेहनत करते थे। और फिर वो सारा वक्त ये सोचते थे कि मैं जब इतना पैसा कमा लूंगा मैं वापस जाऊंगा पाकिस्तान, और फिर मैं वहां और यहाँ घर भी ले लेते थे, घर भी बना लेते थे गांव में अपने जिधर से भी आए। लेकिन उनके ज़हन में ये होता था कि मैं एक दिन वापस जाऊंगा और मैं फिर पाकिस्तान में खुशहाल तरीके से रहूंगा। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जब उनके वहां बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे, उनको मुश्किल पड़ जाती थी, बच्चे वापस नहीं आना चाहते थे, वो वहां के स्कूलों के पढ़े होते थे, यहाँ एडजस्ट नहीं करते थे। तो मैंने बड़ी ये भी ट्रेजेडी देखी कि वो फिर बच्चों की वजह से वहां रह जाते थे और सारा वक्त पाकिस्तान को याद करते थे। वह पाकिस्तान क्रिएट कर देते थे, पाकिस्तान की आपस में मिलते थे, वो पाकिस्तानी फिल्में देखते थे, पाकिस्तानी सोसाइटीज बन जाती थी। हमेशा उनको तकलीफ होती थी कि पाकिस्तान जब हारता था, जितना उनको दुख होता था शायद पाकिस्तान में हमें उतनी गालियां नहीं पड़ती थी जितने मैं उनकी शक्लें देखता था, रंज होता था उनको। तो पेट्रियाटिज्म थी, मुल्क की तकलीफ थी। जब मुल्क में मुश्किल में जाता था कोई कुछ, तो सब मोबिलाइज हो जाते थे, हर मुल्क के कॉज के लिए पैसे जमा करते थे। मैंने जब शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए तो यहां पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल था पैसा इकट्ठा करना। पाकिस्तानीज ने सबसे पहले मुझे पैसा दिया, और पैसा ही नहीं दिया, जब हॉस्पिटल खुला तो ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर्स आए शौकत खानम में काम करने के लिए, क्योंकि कई फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं थी पाकिस्तान में, तो वो वहां से लोग आए। और ये आज भी शौकत खानम की माशाल्लाह कामयाबी, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत बड़ा हाथ है। अभी भी जो हमारा खसारा होता है हर साल 70 से 80% मरीजों, कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करना, वो तकरीबन कोई 6 अरब रुपया है। इसमें से तकरीबन आधा ओवरसीज पाकिस्तानीज भेजते हैं हर साल, ये जो खसारा होता है। तो मैं जानता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज को, मैं मेरी क्रिकेट की वजह से भी जानता हूँ, फिर शौकत खानम की वजह से, फिर नमल, और फिर वो ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानीज तहरीक इंसाफ में भी आ गए। तो इसलिए मेरा उनसे बड़ा अच्छा रैपो है। ये जो हम बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को जब समझाता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये मुल्क का, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का सबसे मुश्किल टाइम है। मुश्किल टाइम क्यों है? कभी भी पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट को इतने डेफिसिट्स का सामना नहीं करना पड़ा।
کوئی بھی گورنمنٹ نہیں آئی جو ایئر لائن سے لے کے بجلی سے لے کے گیس سے لے کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ کبھی اتنے بڑے ڈیفیسٹ کسی گورنمنٹ نے نہیں فیس کیے. تو مشکل وقت ہے. لیکن میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ کیونکہ وہ زیادہ تکلیف رکھتے ہیں, زیادہ تر ساری تحریک انصاف کے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے یہ 5 مہینے میں نے پاکستان کو دیکھا ہے اندر سے, کبھی پہلے تو ہم باہر سے دیکھتے تھے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ادارے میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو ایک آؤٹ سائڈرز تھے, انفارمیشن بھی غلط ملتی تھی. اندر آ کے جو ہمیں پتہ چلا ہے, میں آپ کو یہ کہوں کہ حالات تو برے ہیں. کبھی بھی میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اتنے برے اداروں کے حالات ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ ہمارے ملک کا ایکچولی کتنا زیادہ پوٹینشل ہے. اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے. یہ جو ہمیں باہر گئے ہیں, دیکھیں جب گورنمنٹ ملی تو ایک تھا نا کہ یا سیدھا IMF کے پاس چلے جاتے, ملک تو بینکرپٹ تھا, اور یا پھر ہم کوشش کرتے کہ اپنے فرینڈلی ممالک سے اتنے پیسے لیتے تاکہ ہم گزارا کر لیں. IMF کی شروع میں کنڈیشنالٹیز بہت مشکل تھی, اور ہمارے لیے تو آسان راستہ تھا. ساری گورنمنٹس یہ کرتی ہیں, آتی ساتھ ہی IMF کے پاس چلی جاتی ہیں, آسان راستہ تھا. لیکن جو بھی تکلیف رکھتا ہے ہمارے عوام کی, لوگوں کی, عام آدمی کی, لوگوں کو نے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا تھا. مہنگائی آنی تھی, ابھی حالات برے ہیں, لیکن جو حالات تب آنے تھے, جو وہ تب کنڈیشنالٹیز تھی, تو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ہم اور ملک سے اپنی ذرا سٹیبلائزیشن کریں. وہ جو فیصل بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ابھی بہتر ہو گیا ہے, ختم نہیں ہوا, ختم ہوگا. اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ ہے. جو آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سمپلی میں پہلے یہ کہہ دوں, ملک میں جتنا پوٹینشل ہے, یہ ملک انشاءاللہ جس طرح 60s میں ایک دم سب سے آگے جا رہا تھا. جب ہم سکولوں میں تھے تو پاکستان کے اوپر کانفیڈنس تھا. آپ ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ باہر جاتا تھا, اس کی آپ ٹریٹمنٹ دیکھیں کیسے کرتے تھے, یعنی ایک عزت تھی ملک کی. اور اس میں جو کانفیڈنس تھا اور جس طرح یہ ملک آگے جا رہا تھا, یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ سے اور بعد میں پھر کرپشن سے, انکمپیٹنس سے آج ہمارے یہ حالات ہیں. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم نے ایگریکلچر, ہم نے صرف اس کے اندر ماڈرن ٹیکنیکس لے آئے, اور سب سے تیزی سے ایگریکلچر چینج ہوگا, کیونکہ وہی ہندوستان میں کھیت ہے, پنجاب کے اس طرف, اس کی دگنی ییلڈ ہے پاکستان سے. سو صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, تھوڑی ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے, جو ہماری چائنا سے بات چیت چلی ہے, تو ایک دم ایگریکلچر میں فرق پڑے گا. ہماری جو, آپ حیران ہوں گے کہ صرف ٹورزم کی میں بات کر رہا ہوں, ترکی میں 42 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے, ملیشیا میں 22 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے. پاکستان میں ریلیجس ٹورزم, صوفیزم, بدھزم, ہندوازم, سکھزم, ان ساروں کے ایسی جگہیں ہیں جدھر ہم لوگ آنا چاہتے ہیں, پاکستان میں باہر سے آنا چاہتے ہیں, دنیا سے آنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بیسٹ ماؤنٹن ٹورزم ہے جو آپ نے تھوڑی سی یہاں دیکھی ہے. یہ آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی دی ہے اس ملک میں. پہلی دفعہ فوربس کے اندر مینشن کیا گیا ہے جو پاکستان کی ماؤنٹن ٹورزم ہے. آدھی جو دنیا کی 24,000 فیٹ سے زیادہ پیکس ہیں دنیا کی, آدھی پاکستان میں ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا, ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. سوئٹزرلینڈ کی ٹورزم دیکھ لیں. تو پاکستان کی ماؤنٹن ٹورزم, پاکستان کی ریلیجس ٹورزم, ہماری سارا جو مکران کوسٹ ہے یہ ورجن ٹیریٹری ہے, بیچ کے لیے ریزورٹس بن سکتی ہیں. اور پھر ہماری ہسٹوریکل ٹورزم, پشاور دنیا کا سب سے پرانا لیونگ سٹی ہے, 2500 سال پرانا ہے پشاور. لاہور اینشنٹ سٹی ہے, ملتان, تو موہنجو دارو. پاکستان کے پاس جو ورائٹی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو ہم نے صرف اس ملک میں جو اب ہم نے کیا ہے, ویزا رجیم کھول دیا, پہلی دفعہ پاکستان کو کھول دیا دنیا کے لیے. یہ پہلے
اتنا مشکل تھا کسی کا ٹورسٹ کا پاکستان آنا، بلکہ ہم نے ٹورزم کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی کہ وہ نہ آئیں کسی طرح پاکستان۔ آج آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم ٹورزم سے یہ اپنا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا انشاءاللہ یہ پورا کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ساتھ چائنا کے ساتھ اسپیشل اکنامک زونز، جو باہر سے انویسٹرز کا انٹرسٹ ہے آج پاکستان میں، دنیا میں یہ ہمارا کوئی اتنا کمال نہیں ہے جو اتنے زیادہ انویسٹرز نے ایک دم پاکستان میں آنے کا سوچا ہے۔ پاکستان انویسٹرز کے لیے بہت ورجن ٹیریٹری ہے۔ ہماری جو لوکیشن ہے، جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہی بڑی یونیک ہے۔ ہمارا جو پاپولیشن ہے، ہمارے پاس 12 کروڑ پاکستانی 30-35 سال سے کم ہے۔ یہ دنیا ایسے دیکھتی ہے پاکستان کو۔ یہ فیوچر ایک انویسٹمنٹ کا ڈیسٹینیشن ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم نے اپنی گورننس کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں بزنسز کے لیے، قانون چینج کر رہے ہیں، اپنی FBR کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پروگریسولی یہ ملک اتنی تیزی سے آگے جائے گا کہ جو بھی آج اگر جو صحیح انویسٹر ہے وہ آج دیکھے گا پاکستان کو، کہ آج ہے بیسٹ ٹائم پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کا۔ تو اوورسیز پاکستانی سے میں آج خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں، ہمارے یہ جو پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ ہے اس کو خریدیں، پوری طرح شرکت کریں اس کے اندر، پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے۔ جب آپ کا ملک اٹھتا ہے تو سارے پاکستانیوں کی دنیا میں عزت اوپر جاتی ہے۔ جب ایک ملک نیچے جاتا ہے تو سارے پاکستانیوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو پاکستانیوں سے ہوا اوورسیز، مجھے پتہ ہے کیا ان سے گزری، کیا ان کے پاس امیگریشن پہ ہوتا تھا، ایئرپورٹس پہ ان سے ہوتا تھا، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں ٹریول کرتا تھا۔ انشاءاللہ اس ملک کا، اس کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے۔ ہم کبھی بھی اس سچویشن میں نہیں آئیں گے کہ جدھر ہمیں اس طرح استعمال کرے جائے کہ جی کسی اور کی جنگ لڑو۔ ہم اس ملک کی جو ساری فارن پالیسی اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے اوپر بیس کریں گے کہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا بہتری ہے، اور ہم آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہی پاکستان ہر جگہ جدھر پاکستانی دنیا میں جائے گا اس کے ہر پاسپورٹ کی انشاءاللہ عزت کروائیں گے۔ خاص طور پہ ہم اپنی ایمبیسیز کو ابھی سے ہی انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو صحیح طرح ٹریٹ کریں، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں، سینسٹیو ہوں اپنے اوورسیز پاکستانیز جو ہمارے اصل محنت کش جو جا کے کام کرتے ہیں، جن کی جو 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ان کے لیے پورا ہر طرح کی فیسلٹیز ایکسٹینڈ کریں، اور پروگریسولی آپ دیکھیں گے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے مسلسل فیسلٹیز بڑھاتے رہیں گے۔ میں یہاں زلفی بخاری کو داد دیتا ہوں کہ ہم نے اپنا جو اوورسیز پاکستانیز کا منسٹر بنایا ہے وہ پوری طرح پہلی دفعہ اپنی منسٹری کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، ہر جو ہمارا یہاں باہر کام کرنے جاتا ہے اس کے لیے سہولتیں پیدا کر رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جس طرح اسٹیٹ بینک گورنر نے کہا کہ آلموسٹ 85% جو ہماری ایکسپورٹس کی پرسنٹیج ہے وہ صرف ریمیٹنس سے آتی ہے، تو ہم نے ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، جو ہمارے ورکرز ہیں، وہ بینکنگ چینل سے اپنے پیسے بھیجیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو ٹیمپری کرائسس آیا ہوا ہے اس کو ہم حل کر سکیں۔ میں لاسٹلی جو آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اسد عمر نے شروع میں بات کی تھی کہ دیکھیں ایک انسان، ایک قوم، ایک ادارہ، یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک زندگی میں اوپر ایک سٹریٹ لائن میں جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ آپ اوپر جاتے ہیں، آپ اپنی جو آپ کی منزل کے اوپر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں راستے کے اندر آپ کو نیچے آنا، گرتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے۔ یہ کوئی بھی دنیا میں ادارہ، کوئی کرکٹ ٹیم، کوئی بھی نہیں ہے جو کہ اونچ نیچ سے نہ گزری ہو۔ جو انسان کا کیلیبر ہوتا ہے، جو ایک قوم کا کیلیبر ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے نیچے وقت پہ، برے وقت پہ انسان کا کیریکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے، اور انسان کتنا اوپر جائے گا ڈپینڈ کرتا ہے کہ برے وقت سے وہ کیسے ڈیل کرتا ہے۔ کیا وہ برے وقت سے ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، ہار مان جاتا ہے،
یا وہ برے وقت کو استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو کورس کریکشن کرنے کی, اپنی غلطیاں دور کرنے کی. اپنی کیا چیز ہے کہ میں آج برے وقت میں ہوں. ہمارے لیے بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. میں نے جو 5 مہینے ویریس ڈپارٹمنٹس کی پریزنٹیشنز لیے, مجھے ایک کا پتہ چل گیا پاکستان میں کہ ہماری ہر ڈپارٹمنٹ کیا وجہ ہے کہ وہ ہم فیل ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے آسمانوں پہ تھی, اور کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے آج 400 ارب روپے کا نقصان کر کے بیٹھی ہے. تو جیسے ہی ہم ان کی اب جو کورس کریکشن کر رہے ہیں, یہ پھر واپس آئے گا, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی ملک جو آج برے وقت میں ہے, یہی ملک آپ دیکھیں گے کہ مثال بنے گا انشاءاللہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے. میں پھر سے شکر گزار ہوں, اور پھر سے آج میں اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ آج میں ان کو تاکید کروں گا, آپ کو انسسٹ کروں گا, آپ کو پورا اس کے اندر اس ہمارے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے, کیونکہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا مشکل وقت ہے اس میں سے یہ سرٹیفکیٹس ہمیں مدد کریں گے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے. اور دوسری چیز, آپ کو بھی ایسی ریٹرن ملے گی جو کہ اور کہیں نہیں ملے گی. اور پھر یہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ اس کے اوپر ریٹرن لیں گے وہ روپے میں لیں گے اور ڈالر میں نہیں لیں گے. بہت بہت شکریہ. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کے اجرا کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں میں ملک کی قدر زیادہ ہے. دنیا میں جہاں بھی گیا اوورسیز پاکستانیوں سے واسطہ پڑا, اور سمجھتا ہوں کہ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا اجرا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بیرون ملک پاکستانی نفع کمانے کے ساتھ ساتھ ملک کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سرٹیفکیٹ کے اجرا کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں پیسہ آئے, اور شوکت خانم کی کامیابی میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا ہاتھ ہے.